mon billet. J'ai fait mon billet. Je vais retourner en France. Personne. Je vais retourner en France. J'ai fait mon billet. Tout le monde, ils ont tout cancellé. Quand ils cancellent, il faut occuper des gens. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à dormir. Je fais mon billet. ये मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इस वक्त ये जो खातून मुसाफिर गुस्से में इंडिगो के काउंटर पे चढ़ गईं और जोर जोर से कहने लगी कि हमें घंटों से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, न मुतबादिल फ्लाइट बताई जा रही है और न ही पैसे लौटा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ खेल रहे हैं। उन्होंने स्टाफ से मुतालबा किया कि अभी के अभी वाज़ेह तौर पर बताया जाए कि वो कब अपने शहर पहुंचेंगी और उन्होंने वहां से हटने से इनकार कर दिया और आसपास मौजूद मुसाफिरों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी और कस्टमर सर्विस पर सवाल दाव किए। ये भारत के एक शहर का हाल नहीं है, बल्कि कई शहरों पर यही हाल है, चाहे वो गोवा हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो। भारत में 65% परवाजें इंडिगो एयरलाइंस की होती हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 95% बिजनेस जो है एयरलाइन का इंडिगो के पास है और 30% परवाजें जो है वो एयर इंडिया जो टाटा की मिल्कियत है उसकी होती हैं। बाकी 5% दीगर एयरलाइंस में है। भारत में अब कोई सरकारी एयरलाइन मौजूद नहीं है। इस माह इंडिगो की 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक तकरीबन 2100 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। अमलन इंडियन एयरलाइंस बिजनेस पर इंडिगो का ही राज है। उसकी हजारों परवाजें रोजाना जाती हैं और जिस अंदाज से वो परवाजें मनसूख हो रही हैं उसके बावजूद भी उसकी कई परवाजें अब भी परवाज कर रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड का ज़ैली इदारा है और इंटरग्लोब का प्रॉपर्टी का भी बिजनेस है, एयरलाइन का भी बिजनेस है। राहुल भाटिया इस कंपनी के बानी और मालिक हैं। उन्होंने हालिया इंतखाबात में बीजेपी को तकरीबन 31 करोड़ रुपए का चंदा दिया। एक और सियासी जमात टीएमसी को 16 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए। टीएमसी को उन्होंने 16 करोड़ 20 लाख और कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए और एनसीपी को 3.8 करोड़ रुपए इस ग्रुप ने इलेक्शन के लिए दिए। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मफादात हैं, वहां इलेक्शन में इनके लोग आएंगे तो इनको बिजनेस मिलेगा। भारत में ये बहरान क्यों आया, किस वजह से इंडिगो की परवाजें मनसूख हुई? हालांकि उसके पास 400 से ज्यादा कमर्शियल जहाज मौजूद हैं। इन परवाजों की मनसूखी का सबब इंडिगो ने यह बताया कि उसके पास पायलट्स कम हैं और पायलट्स की कमी इसलिए हो रही है कि इंडियन सिविल एविएशन ने जो नए कवानीन बनाए हैं उनके मुताबिक पायलट्स को 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 48 घंटे आराम के लिए देना होंगे ताकि फजाई हादसात को कम किया जा सके। ये कवायद एयरलाइंस के फजाई अमले पर भी नाफिज होते हैं, यानी अब दुगने और तिगने अमले की जरूरत होगी और नए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन निजी एयरलाइन यानी इंडिगो ने अपनी रोजाना की 2500 परवाजों को मनसूख करना शुरू कर दिया और बहाना ये बनाया कि अमला कम है। भारतीय हुकूमत के पास न कोई एयरलाइन है न कमर्शियल जहाज है जो इस बहरान से निपटते। इंडिगो की मोनोपोली ने लोगों को, आवाम को खास करके मुश्किल में डाल दिया है। वो आवाम हिंदुस्तान के भी थे और दुनिया के दूसरे ममालिक के भी। इंडिगो को हुकूमत ने उस शेड्यूल पर अमल करने के लिए 1 साल की मोहलत दी थी, बल्कि हुकूमत से ज्यादा सिविल एविएशन के बारे में कहना चाहिए कि उसने मोहलत दी थी। लेकिन बनिया सोच रखने वाले भाटिया ने इसको नजरअंदाज किया। जब इतने कम अमले से काम चल सकता है
تو عملہ بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب سول ایویشن نے اس پر عمل درآمد کے لیے کہا تو اس نے پروازیں منسوخ کرنا شروع کر دی، حکومت پر دباؤ ڈالا، اور حکومت جو پہلے ہی اس کمپنی سے 30 کروڑ روپے الیکشن کی مد میں لے چکی تھی، اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی، بلکہ اس نے نئی ٹرینیں چلا دی۔ اب بتائیے کہ پروازوں کی جگہ ٹرینیں کہاں لے سکتی ہیں؟ کیا یہ ٹرینیں اڑ کر امریکہ اور دوسرے ممالک جائیں گی جن کے مسافر وہاں ایئرپورٹ پہ پڑے رول رہے ہیں؟ یہ ہے ایئر لائن کی نجکاری کا نتیجہ۔ انڈیگو اس مسئلے کا حل نکال سکتے تھے، لیکن اس نے دانستہ اپنے اوپر بد انتظامی کا الزام لگوایا۔ بہرحال دنیا بھر میں انڈیگو کا نام تو اب بدنام ہو ہی گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت میں ایئر لائن کا بزنس اسی کے پاس رہے گا، لیکن حکومت یا سول ایویشن اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکے گی۔ ہوا یہ کہ انڈین سول ایویشن نے وہ قوانین ہی بدل دیے جن کی وجہ سے اس نے ہڑتال کی تھی، یعنی اب 48 گھنٹے کے آرام والے قانون نہیں ہوگا، اور دیگر جو سہولتیں پائلٹس کو اور عملے کو دینی تھی وہ بھی نہیں ملیں گی۔ ایئر انڈیا اس کمی کو پورا نہیں کر سکی، انہیں کرنا بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس تو صرف 30% بزنس ہے۔ یہ ہے پرائیویٹائزیشن کا اصل چہرہ۔ آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے انڈیگو کی ناکامی ہے، اور ہمارے ہاں پی آئی اے کی نیلامی ہے۔ بجلی کی پرائیویٹائزیشن وہاں پر ہوئی، اور ٹیلی کمیونیکیشن کی پرائیویٹائزیشن ہوئی۔ بھارتی عوام سے پوچھیں کہ کیا وہ اس سے مطمئن ہیں؟ ہمارے ہاں بجلی کی پرائیویٹائزیشن کے باوجود نہ لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوئی، نہ بجلی سستی ہوئی، اور الٹا جو ہماری پروڈکشن تھی وہ خراب ہو گئی۔ گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی، یعنی گیس جو پاکستان میں 250-300 سال کے لیے تھی وہ کہاں سے اتنی کم ہو گئی۔ اس لیے آپ سوچئے کہ یہ صرف اور صرف پرائیویٹائزیشن کا نتیجہ ہے کہ جو بنیا سوچ ہے وہ ہمارے ہاں آ گئی۔ اب پاکستان کے دوبارہ دیکھتے ہیں، پی آئی اے کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کی واحد پرچم بردار سرکاری ایئر لائن جو پاکستان کا فخر ہے، پاکستان کے پرچم کو ساری دنیا میں متعارف کراتی ہے، یعنی پاکستان انٹرنیشنل پی آئی اے، جو نہایت منافع بخش تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ ملک کے ان سیاسی تاجروں کے ہاتھ چڑھ گئی جن کی رال کبھی پی آئی اے کی نیو یارک میں ملکیت روزویلٹ ہوٹل پہ ٹپکتی ہے، اور کئی دوسرے اثاثوں کو ہتھیانے کے لیے یہ بے چین ہوتے ہیں۔ قومی ایئر لائن کو صوبائی ایئر لائن بنانے کی تجویز سیاسی تاجر کی طرف سے آ چکی ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 1 نومبر 2024 کو یہ تجویز دی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو خرید کر وہ پنجاب ایئر انٹرنیشنل ایئر لائن بنا سکتے ہیں، پاکستان کو پنجاب بنا سکتے ہیں، تاکہ اس کو صوبائی سطح پر مؤثر طریقے سے چلایا جا سکے۔ ایک قومی ایئر لائن کو صوبائی ایئر لائن بنانے کی سوچ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز، جو کہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے جون 2025 میں پنجاب کے بجٹ میں سرکاری ایئر لائن کے لیے رقم بھی مختص کر دی۔ یہ خبر ڈان نیوز میں شائع ہوئی تھی۔ اب 23 دسمبر 2025 کو پی آئی اے کی نیلامی ہونے والی ہے۔ اسے نیلامی کہیں یا قومی پرچم بردار ایئر لائن کو جو بھیڑیے نوچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں ان کے سامنے اس کو پھینکنا کہیں۔ یاد کریں کس طریقے سے اس ایئر لائن کو برباد کیا گیا۔ جب سے اقتدار سیاسی تاجروں کے ہاتھ میں آیا اس وقت سے پی آئی اے کی تباہی کا سفر شروع ہوا ہے۔ اس سوال کا جواب آج تک نہیں ملا کہ جب شاہد خاقان عباسی کو پی آئی اے کا چیئرمین بنایا گیا تھا تو انہوں نے پی آئی اے کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر انہوں نے کیسے اپنی نجی ایئر لائن ایئر بلو بنائی۔ یہ ایک جرم تھا، اس جرم کی سزا انہیں نہیں ملی۔ اس کے بعد پی آئی اے کا زوال شروع ہوتا ہے۔ جس پارلیمنٹ کے اراکین
صرف اپنی مراعات اور تنخواہیں بڑھواتے رہتے ہوں، انہیں قومی اثاثوں میں کیا دلچسپی ہوگی، انہوں نے قومی معاملات میں کیا دلچسپی ہوگی، اور ان سے آپ شفافیت کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ایسے معاشرے میں جہاں کرپشن عروج پر ہو اور اس کی عالمی ادارے نشاندہی بھی کر چکے ہوں، IMF بھی کہہ چکا ہے کہ یہ کرپشن ہے، FBI میں کرپشن ہے، تمام اداروں میں کرپشن ہے، کرپشن ہی کرپشن ہے، وہاں نجکاری یا پرائیویٹائزیشن کا عمل شفاف کیسے رہ سکتا ہے؟ جبکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ارکان سرکاری ملازم ہوں۔ اگرچہ PIA کی نجکاری کی بولی براہ راست میڈیا پہ نشر ہوگی، لیکن اس سے شفافیت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ عمل خود غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ عوام کے ٹیکسوں پر چلنے والی ایئر لائنز کو عوام کی مرضی کے بغیر سیاسی تاجروں کی منشا پر بیچا جا رہا ہے، اور سیاسی تاجر جو اس کا دام لگائیں گے وہ بہت کم ہوگا۔ برسر اقتدار جماعت کے سربراہ اس میں اپنی دلچسپی ظاہر کر چکے ہیں، لہذا یہ نیلامی غیر قانونی ہے۔ تو یہ معاملہ شفاف کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ترکش ایئر لائن نے بھی PIA کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی، اتحاد ایویشن نے بھی ظاہر کی تھی، قطر ایئر ویز نے بھی ظاہر کی تھی، لیکن ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے لکی سیمنٹ، عارف حبیب فوجی فرٹیلائزر کو PIA خریدنے کی اجازت دے دی گئی۔ ان کے علاوہ لکی سیمنٹ، عارف حبیب فوجی فرٹیلائزر کو PIA خریدنے میں دلچسپی ہوئی اور ان کو اجازت دے دی گئی، وہ بولی دہندگان میں ہوں گے اور ایئر بلو بھی بولی دہندگان میں ہوگی جو اثاثوں پر PIA کے اثاثوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں ایئر بلو کے علاوہ کسی کو تجربہ نہیں ہے ایئر لائن چلانے کا، یہ صرف اور صرف PIA کے اثاثوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کے پس پردہ کون ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ فیلڈ مارشل صاحب اس بڑی ڈکیتی کو کیسے روکیں گے؟ یہ نیلامی نہیں، یہ ڈکیتی ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ بھارت کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ PIA کو سرکاری انتظام میں رہنے دیں، ہم بجلی اور ٹیلی فون کمپنیوں کے تجربات پہلے ہی بھگت رہے ہیں۔ PIA اور دوسرے اداروں کو اب نجی شعبوں کے حوالے کرنے سے ملک کو نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ IPPs کے نام پر ان سیاسی تاجروں نے مال بنایا ہے، اور آپ دیکھ لیں آپ سے زیادہ کون جائے گا، فیلڈ مارشل صاحب سے زیادہ انٹیلیجنس کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ ان IPPs کمپنیوں کے اصل مالک کون ہیں؟ فیلڈ مارشل صاحب دیکھ لیں۔ فیلڈ مارشل صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب یہ PIA کے ذریعے عوام کو لوٹنا چاہتے ہیں، ہمیں اب ان لٹیروں سے بچایا جائے۔ یہ آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے پیغام کو دور تک پہنچائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔